शलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अलहक, खुदा का प्यारा नाम हक। खुदा हक है, बरहक है, और यहाँ हम हक की बात कर रहे हैं, किताब मुक़द्दस की बात कर रहे हैं। किताब मुक़द्दस के हवाले हमारे सामने हैं और हम उन हवाले जात के ज़रिए आपके सामने ये साबित करने जा रहे हैं, ख़ास तौर से हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों के सामने, जिन्हें ये तालीम दी गई है कि किताब मुक़द्दस को पढ़ा ना जाए क्योंकि ये एक बदली हुई किताब है, ये सही किताब नहीं है। लेकिन हम आपके सामने कुछ हवाले जात लाने वाले हैं कुरान मजीद के ज़रिए से, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि किताब मुक़द्दस यानी होली बाइबल वो किताब है जिसमें तौरात, ज़बूर, इंजील और नबियों के सहीफ़े, जिसका ज़िक्र किताब मुक़द्दस में बार बार किया गया है। तो मैं चाहूँगा कोई ऐसा ज़िक्र हमारे सामने आप लाएँ जो कि किताब मुक़द्दस में भी है, और ख़ास तौर से कुरान मजीद में उसका काफ़ी कुछ ज़िक्र किया गया है। जी, मैं यहाँ एक कहानी है जी, सच्ची कहानी जिसे कहा जा सकता है, वाक़या जी, सच्चा वाक़या हज़रत इब्राहिम के बारे में और हज़रत सारा के बारे में। जी, जब ये दोनों बूढ़े हो गए तब खुदावंद की तरफ से इनके पास खबर पहुंची, खुशखबरी, जी, कि आपके बेटा होगा। जी हाँ, तो दोनों बुजुर्ग हैं, दोनों ही ये कहते हैं कि भाई हमारे बेटा कैसा होगा, अब तो हमारी उम्र निकल गई। जी, लेकिन जो फरिश्ते खुशखबरी लेके गए थे वो कहने लगे कि भाई क्या खुदा के लिए कोई काम मुश्किल है या कोई बात मुश्किल है। जी। वो हज़रत इब्राहिम कहने लगे नहीं, क्योंकि मैं तो ईमान रखता हूँ, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल जी, नहीं, जी। तो बस जिनको ईमान रखो बेटा होगा। तो वही यहाँ कुरान में भी दो जगह इसका जिक्र किया गया है। जी, सूरा हूद यानी 11वां चैप्टर, 11वां सूरा, जी। उसका 69 से 76, जी, और सूरा अल हिज्र उसका 15वां बाब और उस 51 से 60 तक। जी, तो जहाँ मैं पहले सूरा हूद में पढ़ रहा हूँ 69 से 76 तक, जहाँ इस तरह से दर्ज है, और हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास बशारत लेकर आए तो सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। अभी कुछ वक्फा नहीं हुआ था कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं जाते, यानी वो खाना नहीं खाते, तो उनको अजनबी समझकर दिल में खौफ किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ ना कीजिए, हम कौम लूत की तरफ उनके हलाक करने को भेजे गए हैं, उनको हलाक करने को भेजे गए हैं। और इब्राहिम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी। हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उसने कहा मेरे बच्चा होगा, वो यानी मेरे बच्चा होगा। जी, जी, जी। मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा कि क्या तुम खुदा की कुदरत से ताजुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर खुदा की रहमत और उसकी बरकतें, जी, वो सजावार तारीफ और बुजुर्गवार है। आमीन। जब इब्राहिम से खौफ जाता रहा और उनको खुशखबरी भी मिल गई, तो कौम लूत के बारे में लगे हमसे बहस करने। बेशक इब्राहिम बड़े तहम्मुल वाले, नर्म दिल और रुजू करने वाले थे। ए इब्राहिम, उस बात को जाने दो, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा है और इन लोगों पर अजाब आने वाला है जो कभी नहीं टलने का। जी। ये है सूरा हूद। जी, इस जो पर मैंने हम बाद पढ़ी। में तज़किरा करेंगे। जी। दूसरा भी पढ़ दीजिए। 69 से 76 तक आप देखेंगे। जी, सूरा अल हज्र और उसका 51 से लेकर 60 तक, जहाँ इस तरह से मुंदरज है। और इनको इब्राहिम के मेहमानों का हवाला सुना दो। जी, जब वो इब्राहिम के पास आए तो सलाम कहा। जी। उन्होंने कहा कि हमें तो तुमसे डर लगता है। मेहमानों ने कहा डरिए नहीं, हम आपको एक दानिशमंद लड़के की खुशखबरी देते हैं। वो बोले कि जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम खुशखबरी देने लगे, जी। अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा कि हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप मायूस ना हो जाएं।
ابراہیم نے کہا خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ جی اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ جی جب پھر کہنے لگے کہ فرشتوں تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں، مگر لوط کے گھر والے ان سب کو ہم بچا لیں گے، جی البتہ ان کی عورت کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرایا کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ جی تو یہاں پر ہم نے کچھ بڑی خاص باتیں دیکھی جو جن پر ہم توجہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ 3 شخصیت وہاں پر پہنچتی ہیں حضرت ابراہیم کے پاس۔ حضرت ابراہیم ان کے لیے ایک بچڑا جو ہے وہ بھون کر لاتے ہیں۔ وہاں ان کی بیگم بھی موجود ہے، بی بی سارہ، اور بی بی سارہ کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ حضرت اسحاق پیدا ہوں گے اور جو کہ حضرت یعقوب کے والد ہوں گے، یعنی یعقوب یعنی بنی اسرائیل کے جو والد ہیں، اسرائیل جن کا نام رکھا جائے گا، ٹھہرایا جائے گا۔ جی ہاں، تو سب سے پہلے خوشخبری کس کے لیے آئی؟ بنی اسرائیل کے لیے آئی، آنے والی نسلوں کے لیے جو بنی اسرائیل کی نسل ہے۔ اس کے بعد ان کو پیغام دیا گیا حضرت ابراہیم کو کہ وہ لوط جس جگہ پر رہتے ہیں، جہاں انہوں نے اپنا قیام کیا ہے، اس شہر کو نیست و نابود کر دیا جائے گا اور ان کے خاندان والوں کو، چند لوگوں کو بچا لیا جائے گا، اور ان کی جو بیوی ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی۔ تو یہ باتیں کہی گئی ہیں یہاں پر۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں کتاب مقدس میں مندرج ہیں یا نہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتے ہیں کہ کتاب مقدس کی جو پہلی کتاب ہے، جسے ہم پیدائش کی کتاب کہتے ہیں، اس میں یہ قصہ بہت خلاصے کے ساتھ کیا گیا ہے، تفصیل سے، بالکل تفصیل کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ ایک سلسلے وار طریقے سے۔ قرآن مجید میں ہم نے دیکھا 2 جگہ یہ قصہ آیا ہے بٹ کر، وہی قصہ ہے لیکن چند آیات میں، اور تھوڑا سا اس میں رد و عمل معاف کیجیے، تھوڑا بہت تبدیلی ہے اس کے اندر۔ تو اب ہم ذرا اس کے اوپر وہ دیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب کی 18واں باب، وہاں کی پہلی آیت میں پڑھوں گا۔ یہ پورا کا پورا باب اسی پر ہے، لیکن میں چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا حوالے جات کے طور پہ۔ میں چاہوں گا کہ آپ بھی جا کے خود اس کا مظاہرہ کریں، خود پڑھیں اور تصدیق کریں۔ 18 کا پہلا، پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ کون؟ خداوند نظر آئے، یعنی کہ خداوند نے اپنا جلال کہیں ظاہر کیا حضرت ابراہیم پر، اور وہ وہیں بیٹھے تھے۔ اور کیونکہ جب خداوند اپنا جلال ظاہر کرتا ہے کسی کے اوپر، کچھ ایسا کام ہوتا ہے، تو جو بندہ ہے وہ وہاں پر ہی ٹکا کا ٹکا رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اچانک وہ آ گئے، کہاں سے آئے، کیسے آئے یہ نہیں لکھا ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے کہ وہ فرشتے تھے۔ فرشتے کے روپ میں وہ 3 خدا ذات لوگ جو تھے وہاں پر موجود تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر خیمے کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا، اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں۔ تو یہاں پر وہ ان کا خیر مقدم کرتا ہے۔ کون؟ حضرت ابراہیم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ساتھ میں ہم پڑھتے ہیں، اور ابراہیم گلے کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچھڑا لا کر ایک جوان کو دیا اور اس سے جلدی اسے تیار کیا۔ تو یہاں پر انہوں نے کھانے کا انتظام کیا ان 9 میں۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا، کنہوں نے؟ ان 3 فرشتوں نے پوچھا، تیری بیوی سارہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے۔ تب اس نے کہا، میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا، میں تیرے پاس موسم بہار میں آؤں گا۔ یہ کوئی فرشتہ نہیں کہتا، بلکہ یہ کوئی ایک خاص آسمانی آواز ہے۔ اور دیکھ تیری بیوی سارہ کو کہ بیٹا ہوگا۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا، سارہ وہاں سے سن رہی تھی، اور ابراہیم اور سارہ ضعیف اور بڑی عمر کے تھے۔ قرآن مجید اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور سارہ کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ تب سارہ نے اپنے دل میں ہنس کر کہا، کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے۔ پھر خداوند نے ابراہیم سے کہا، سارہ کیوں یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہے واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ موسم بہار میں معان وقت پر
معین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا. تب سارا انکار کر گئی. میں نہیں ہنسی کیونکہ وہ ڈرتی تھی، پر اس نے کہا نہیں تو ضرور ہنسی تھی. تو یعنی کہ غیب کی بات بھی ان کو معلوم ہوگی، حالانکہ بی بی سارہ جو تھی دل و دل میں ہنس رہی تھی. اب ایک اور واقعہ یہاں پر درج ہے قرآن مجید میں حضرت لوط کو لے کر. یہاں پر فرشتے جانے لگتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے وہ کیا فرماتے ہیں ان سے، یہ 16 سے میں پڑھوں گا. تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے سدوم کا رخ کیا. سدوم وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت لوط نے اپنا قیام کیا تھا، اور ابراہیم ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیا. اور خداوند نے کہا جو کچھ میں کرنے کو ہوں، کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں گا؟ تو میرا دوست ہے. انہیں کہا گیا ہے خلیل اللہ یعنی خدا کا دوست، تو کیا میں کوئی بات اس سے پوشیدہ رکھوں گا؟ ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلے سے برکت پائیں گی. یعنی خدا اپنے وعدے کو دہرا رہا ہے جو اس سے پہلے کیا گیا تھا، جو درود ابراہیم میں جو چیز درج ہے اس کے بارے میں یہاں پر خلاصہ کیا جا رہا ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہیں، عدل اور انصاف کریں، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کریں. قرآن مجید میں بھی یہ ہے کہ وہ جو مذہب ہم نے دیا ہے حضرت ابراہیم کو اور ان کے آل اولاد کو، وہی صحیح مذہب ہے. صحیح مذہب کیا ہے؟ یعنی کہ انصاف کرنا. جی ہاں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر کتاب مقدس میں پہلے سے مندرج ہے. پھر خداوند نے فرمایا چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا. خدا کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کتنے غلط کام چل رہے ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ میں جا کے اس جگہ کو ختم کرنے والا ہوں. تب حضرت ابراہیم کھڑے ہو جاتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ، اور وہاں پر پورا کا پورا درج ہے قصہ. قرآن مجید میں ایک آیت میں ہے جہاں پر حضرت ابراہیم جو ہے وہ تھوڑے سے اداس ہو جاتے ہیں جب خدا یہ بات کرتا ہے، لیکن یہاں پر باقاعدہ حضرت ابراہیم ان کی طرف سے سفارش کرتے ہیں. اور وہ بڑی لمبی چوڑی سفارش ہے، لیکن آخر میں یہ طے ہوتا ہے کہ اگر 5 بھی ایسے لوگ ان فرشتوں کو وہاں پر ملے، خدا کو وہاں پر اگر صرف 5 لوگ ایسے ملے جو راست باز ہیں یعنی سدوم اور عمورہ میں، تو کیا خدا وہ جگہ کو معاف کر دے گا، چھوڑ دے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک. لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں 5 لوگ بھی ایسے نہیں ملتے. 50 سے شروع ہوا، 50 سے شروع، 50 ہوں گے، پھر 45 پہ آئے، پھر 40، 5 ایسے کب ہوتے چلے آئے، 5 پہ آئے. لیکن وہاں پر صرف 4 لوگ ایسے ملے تھے. لیکن افسوس اس بات کا تھا جب یہ 4 لوگ وہاں سے نکلے، یعنی حضرت لوط، ان کی بیوی اور 2 بیٹیاں جب باہر نکلے تو ان کی بیوی نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، جبکہ ان کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ پلٹ کے نہ دیکھیں، جیسا کہ ہم پہلے کے ایپیسوڈ میں دیکھ چکے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں، نمک کی بن گئی، نمک کا ستون بن کے رہ گئی ہیں. تو عزیزوں، ہم نے دیکھا کہ کس طرح کتاب مقدس خلاصہ کرتی آئی ہے. قرآن مجید تصدیق دے رہا ہے کتاب مقدس کی. اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی یا لگتا ہے کہ کم ہے اور آپ اس کے حوالے جات کہیں اور سے لینا چاہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ جو قرآن میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں، آنے والے زمانے میں قرآن کے لکھنے کے کئی 100 سال بعد لوگوں نے اس کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی ہے اپنی سوچ، اپنی سمجھ سے. اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ کتاب مقدس کو ایک طرف رکھ دیا جائے. تو یہ غلط چیز ہے، کیونکہ کتاب مقدس جو ہے نہ صرف مقدس ہے لیکن معتبر کتاب ہے. آپ اس بات سے راضی ہیں؟ بالکل. دیکھیے، اس کے بنا تو یہ کتاب ادھوری ہے. جی. جو اس میں لکھا وہ کہاں سے لکھا؟ وہ جہاں سے لیا گیا. جی. تو اس کے اگر وہی نہیں ہے مین جو روٹ ہے تو پیڑ کس بات کا؟ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بعد کے لوگ آئے بہت بعد میں، 100 200 سال، 400 500 1000 سال، ابھی بھی لوگ اپنی طرف سے کہانیوں کو ایک الگ ہی موڑ دیتے ہیں. تو وہ غلط چیز ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو عزیزوں، اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور خاص باتیں لے کر آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.